बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान को गिरफ्तारी से किसने बचाया है, कौन रोक रहा है उनको गिरफ्तारी से, ये तो एक सवाल उठ ही रहा है। लेकिन लगता है हुकूमत की स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है। हुकूमत के प्लानिंग की वजह से परेशान होकर घबरा कर पीटीआई वो हरकतें कर रही है जो हुकूमत चाहती थी, और उनकी वो हरकतें खुल के सामने आ रही हैं। ट्वीट्स तो डिलीट हो रही हैं लेकिन रिकॉर्ड बन रहा है, और सरकारी हेलीकॉप्टर पर किस तरह से और कौन हमला करेगा ये भी सामने आ रही है बात। और दूसरी तरफ जनाब डबल गेम हो रही है। वो डबल गेम कौन कर रहा है इस मर्तबा और किससे कर रहा है। और इलेक्शन की तैयारियां हैं, कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, क्या इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, और उसमें वो जो सारा एक प्रोसेस चलता रहा पिछले 3 दिन में, एक सारा ड्रामा चला है, वो लगता ही है कि हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब है। हुकूमत ने गिरफ़्तार नहीं करना था क्योंकि वो एक ऐसे केस में उनको बुलाया जा रहा है जिसमें सिर्फ उन्हें अदालत में पहुँचाना है। तो वो अगर डरा के, धमका कर, उनको यरका कर, उनका त्रा निकाल कर हुकूमत ये यकीन दहानी ले लेती है कि वो अदालत में आ जाएंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो खान साहब का जब वहाँ पर आना है, उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसके बाद वो फिर केस आगे चलना, और फिर तो दिनों और हफ्तों की बात है। अच्छा, और दूसरा उनकी गिरफ्तारी का भी मसला है कि उसमें और बहुत सारे केसेस हैं। इस पर्टिकुलर केस में जिसमें ये गिरफ्तारी के लिए सारी कोशिश हुई, बज़ाहिर ये कोशिश हुई है, तो उसमें हुकूमत को ये एडवांटेज मिला है कि अदालत ने इमरान खान साहब को कोई फेवर नहीं किया है। वहाँ पर जो ऑपरेशन भी रोका गया है उसमें बार बार ये जिक्र हुआ है कि उन्होंने गिरफ्तारी से नहीं रोका है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से नहीं मना किया अदालत ने। तो हुकूमत जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार कब करना है? 18 तारीख को लेकर आना है, अदालत में पेश करना है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने उनकी इतवार वाले दिन गिरफ्तारी का प्लान बना लिया है, या 18 को इस्लामाबाद से, वरना इतवार को लाहौर से उनकी गिरफ्तारी का प्लान हुकूमत ने बना लिया। उसकी वजह यह है कि इतवार वाले दिन पीएसएल का फ़ाइनल था जो तारीख़ तब्दील करके अब हफ्ते वाले दिन किया जा रहा है। अच्छा, उसके लिए बज़ाहिर वजह यह बताई जा रही है कि मौसम की ख़राबी है, उस दिन बारिश का इम्कान है। तो बारिश का इम्कान तो हफ्ते को भी है, कहा बारिश होगी तो बारिश तो होगी, तो बारिश तो हफ्ते को भी होने का इम्कान है। असल में वो लाहौर में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं चाहते जिसकी वजह से पीएसएल डिस्टर्ब हो और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं वो डिस्टर्ब हों। हुकूमत इस हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ, वो सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा, मामला क्लोज़ हो जाएगा हमारा पीएसएल। उधर से इमरान खान साहब का भी डिसीजन हो जाएगा कि अदालत क्या करती है। और तोशा खाना केस में जिसमें उनके वारंट गिरफ्तारी इशू हुए हैं कि उन्हें 18 तारीख को पेश करना है, उस केस में मुमकिन तौर पर वो जो उनकी जब हाज़िरी हो जाएगी, पेशी हो जाएगी, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की शायद ज़रूरत ना हो उस केस में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फर्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और भी कई केसेस बन चुके हैं और उन सब में अभी ज़मानतें नहीं हुई हैं। तो किसी भी केस में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, और अगले दिन इतवार वाले दिन बड़ी आसानी से हुकूमत के पास प्लान ये है कि उनको लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया जाए। आसानी से इन द सेंस कि वो सारी रिहर्सल कर चुके हैं, वो देख चुके हैं कि कहाँ कितनी रेजिस्टेंस होती है, उसके लिए कितनी फ़ोर्स चाहिए, क्या मसाइल है। उसमें से जो मसला था गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस का, वो काफ़ी हद तक हल हो गया है। जो बाकी मामलात हैं वो हुकूमत ने उसको मैनेज करना है, वो बहुत ख़तरनाक भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो खुलकर सामने आ गए हैं। अब अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो उसका इल्ज़ाम हुकूमत पर नहीं धरा जा सकेगा। जब वीडियोज़ आ रही हैं कि कुछ कारकुन बता रहे हैं कि वो पेशावर से एक गुलेले लेकर आ रहा है और वो बता रहा है कि किस तरह से इतनी गुलेला है मेरे पास और ये गुलेल इस्तेमाल करनी है हमने, और इतनी ज़्यादा है कि वो अगर उनके अपने एक्सपर्ट्स ना मिले तो लाहौर से एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो लोग आ जाएँ जो गुलेल चला सकते हैं, गुलेल से पुलिस वालों को मार सकते हैं, पुलिस और रेंजर्स ही होंगे वहाँ पे, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकते हैं वो आ जाएं। अच्छा, पेट्रोल पंप वाला वाक़या आप पहले सुन चुके हैं, जो कि यास्मीन राशिद साहिबा एक्सेप्ट कर चुकी हैं, कन्फेस कर चुकी हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को फ़ोन करते हुए उन्होंने कहा था कि पेट्रोल पंप हमारे लोग फेंक रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। पुलिस पर और रेंजर्स पर उन्होंने पेट्रोल पंप फेंके। फिर हसन नियाज़ी साहब जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की और उन्होंने जज ज़फ़र इकबाल साहब के हवाले से जो बातचीत की है, इश्ताल दिलाने की कोशिश की है लोगों को।
اچھا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ملیحہ ہاشمی صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. انہوں نے جو ٹویٹ کی جو ڈیلیٹ کر دی, جس طرح حسان نیازی صاحب نے ڈیلیٹ کی اس طرح ملیحہ ہاشمی صاحبہ نے بھی ڈیلیٹ کر دی. یہ آپ کل سے سن چکے ہیں, میں وہ کمال ایسی چیز ہے, میرا دل کر رہا ہے پھر دوبارہ آپ کو سناؤں. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا زیادہ ہے. سیکیورٹی کس بات سے تیاری ہو رہی ہے کہ پولیس گرفتار نہ کر سکے, یعنی پولیس کو ریزسٹ کرنا ہے نا, پولیس اور رینجرز کو ریزسٹ کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. پھر خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں. اب کے پی میں کون سے ٹرینڈ مجاہدین ہیں وہ عمران خان صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ وہ جو ٹرینڈ وہ کیا کہتے ہیں ان کو فائٹرز جو افغانستان سے واپس بلائے گئے تھے, کیا وہ پہنچ گئے ہیں. اچھا آج پریس کانفرنس میں بھی ایک صاحب پر الزام لگا, اس کے بعد ان کی طرف سے تردید آ رہی ہے, لیکن بہرحال اس طرح کے ایلیمنٹس کا خطرہ موجود رہے گا. اور یہ بیانات جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے پھر لوگوں کو پریشانی تو ہوگی. اچھا ابرار الحق صاحب نے بیان دیا کہ لوگ عمران خان کے لیے خود کش حملے کرنے کو تیار ہیں. ہاں لیکن میں ملیحہ ہاشمی کا آپ کو ٹویٹ سنا رہا تھا. انہوں نے جہاں خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد بلا رہے ہیں وہاں انہوں نے کہا کہ آج پولیس رینجرز نے لا قانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے. اچھا یعنی اگر پولیس اور رینجرز ان کو پکڑنے آتی ہیں تو ان کے خیال میں وہ لا قانونیت ہے اور اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی, دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا. یعنی پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں ان کی نظر میں, اور ان کو جواب دیا جائے گا دہشت گردی کے ذریعے ہی, دہشت گرد بن کے وہ جواب دیں گے. پھر انہوں نے جو سب سے خوفناک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے, غلطی مت کرنا. اچھا ہیلی کاپٹر کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کوئی راکٹ لانچر ہے ان کے پاس یا کوئی ایسی گن ہے ہیوی جس سے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ہیلی کاپٹر کون چلا رہا ہوگا؟ رینجرز کے لوگ ہوں گے, فوج کے لوگ ہوں گے, یا شاید پولیس کے لوگ ہوں گے. تو پی ٹی آئی والے اب اس کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کر کے گرانا چاہ رہے ہیں ہیلی کاپٹر کو بھی. تو اگر پی ٹی آئی والے لوگ اس لیول پر جنگ کرنے پر اتر آئے ہیں ریاست کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, حکومتی اداروں کے ساتھ, تو پھر سب لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ سیاسی جدوجہد نہیں رہی ہے. ہاں طالبان بھی ایسی جدوجہد کر رہے تھے اور وہ تو ہے ہی, جو کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اجازت دی ہے پی ٹی آئی کو جلسوں کی اور ساری چیزوں کی, تو وہ تو ان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, تو وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی دھمکیاں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ حکومت نے ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لیا ہے, اور کیا عدالتوں میں بھی اس بات کو لے جایا جائے گا. ویسے تو ہم ہر بات پہ سو موٹو کا شور مچاتے ہیں, لیکن چلے میں تو ویسے اس حق میں نہیں ہوں کہ عدالتوں کے سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں تو اس پہ حکومت کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. مطلب اتنی واضح دھمکیوں کے بعد حکومت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے, کیا انہیں مزید چاہیے؟ اچھا دوسری طرف عمران خان صاحب پریشان ہیں, انہیں پتہ ہے جس طرح سے یہ سارے کیسز چل رہے ہیں تو اب وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں. ویسے کل ان کے لوگ آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری سے تو ملے ہیں, کیونکہ حکومت نے انہیں ایک تو ریلی سے منع کر دیا, وہ جلسے سے منع کر دیا کہ سنڈے کو کوئی جلسہ نہیں ہوگا. وہ ان کا جلسے والا معاملہ ختم ہو گیا. باقی اب انہوں نے ملنا تھا جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت کیسے پہنچانا ہے, اس میں کیا سیکیورٹی ہے. پولیس دے گی, ظاہر ہے پولیس کی جتنی سیکیورٹی ہوتی ہے بطور سابق وزیر اعظم اتنی انہیں دینی چاہیے, وہ اس میں لے جائیں گے. اس میٹنگ کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ عدالت کی پیشی تک شاید حکومت ان کو گرفتار نہ کرے, لیکن عدالت میں پیشی کے بعد توشہ خانہ کیس میں تو شاید مشکل ہو, لیکن باقی جو کیسز ہیں ان میں سے کسی میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے, وہ بار بار جو شور مچاتے ہیں نا وہ تو ڈال رہے ہیں نواز شریف صاحب پہ کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے, اور اس میں ہے بھی نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میاں صاحب کی یہ خواہش ہے. میاں صاحب نے ہمارے پاس جو ذرائع سے خبریں آئیں اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پکڑ کے سلاخوں کو پیچھے کھڑا کر کے اس کی تصویر اتار کے مجھے دکھائے جیسے مجھے پکڑا گیا تھا. اچھا انہیں غصہ اس بات پر ہے کہ ناجائز طور پر, مطلب وہ جو اقامہ اور وہ پاناما کیسز تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے. اب تو خیر اتنی باتیں کھل گئی ہیں, ججز کو کس نے پریشرائز کیا, کہاں سے واٹس ایپ میسیجز آتے تھے, کیا کچھ ہوتا تھا, اب تو سارا کچھ کھل گیا نا. تو اب تو وہ بات ہی نہیں رہی. تو وہ میاں صاحب کا اس حوالے سے ان کا غصہ بجا ہے, اور لیکن بہرحال انہیں یہ ان کی خواہش ہے, قانون کو اپنا راستہ بنانا ہے. خان صاحب کے خلاف اتنے سارے کیسز موجود ہیں, وہ 80-90 کے قریب تو خود کہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ سینچری ہو جائے, وہ تو سینچری کرنے کے پلان میں. تو وہ جو ہی سینچری کے قریب پہنچیں گے
تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ان کی گرفتاری شروع ہو جائے گی۔ حکومت نے یہ جو سارا کام کیا نا کہ وہاں پہ بندے جمع ہوئے، پکڑنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے یہ کھل کے پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو ملیحہ ہاشمی کا ٹویٹ ہے، حسان نیازی کا ٹویٹ ہے، وہاں پہ لوگوں کی کھڑے ہو کے آرمی چیف کو ایون گالیاں نکالنے والے جو ویڈیوز ہیں، پشاور سے بندے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح یاسمین راشد صاحبہ کو کل روکا گیا شادمان کے علاقے میں لاہور میں، اور اس کے بعد ان کو جانے دیا گیا۔ اچھا، وہ بھی بڑی انہوں نے بڑھ کے ماری ہے کہ کیوں مجھے پکڑ رہے ہیں، گاڑی اندر سے لاک کر لی۔ یا جب پولیس نے پکڑنا ہوگا تو یہ گاڑی لاک کرنے سے لوگ نہیں بچ سکیں گے، میک شور اگر پولیس نے پکڑنا ہے تو گاڑی لاک کرنے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر پولیس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، پولیس کے پاس زیادہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ گاڑی سمیت لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، یا گاڑی کا شیشہ کھولا بھی جا سکتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں اس طرح سے لڑا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے شیشہ بند کر لیا تو گرفتاری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پولیس انہیں موقع دے رہی ہے اور انہیں وہ جو ہے نا ایک ابھارا جا رہا ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت کریں، اور وہ غلط حرکت کریں گے اور اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اچھا، میڈیا ہر وقت آن ہے، کیمراز لگے ہوئے ہیں، جو پولیس والوں کو کٹ پڑی ہے ادھر زمان پارک میں وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ ڈی آئی جی اگر اسلام آباد کے زخمی ہوئے ہیں تو وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ پولیس اور رینجرز پہ پیٹرول بم جو پھینکا گیا ہے اور وہ آگ سے بھاگے ہیں بچ کے، وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ تو یہ سارے وہ ثبوت ہیں جن کی قیمت چکانی پڑے گی قانونی، مطلب یہ مقدمات کی صورت میں، یہ کیسز کی صورت میں پی ٹی آئی کو بھگتنے پڑیں گے۔ جب اس طرح کی لا قانونیت ہوگی تو یہ انہیں فیس کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی۔ تو ابھی تو وہ بڑے خوشی میں چہک رہے ہیں، جذباتی نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ان سب کے انہیں جواب دینے پڑیں گے۔ قانون نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور خان صاحب کے خلاف 80+ کیسز ہو گئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کس میں بچیں گے ابھی تو؟ اچھا، آج کا دن تھوڑا سا ریلیکسڈ ہے ان کے لیے میرے خیال عدالتی حوالے سے، کل سے تو ان کی پیشیاں شروع ہو جائیں گی پھر دوبارہ سے، اور حکومت کا سنڈے کا جو ہے وہ پلان ہے گرفتاری کا بھی۔ دوسری طرف انتخابات کا ٹائم آ رہا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں پنجاب کے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی 4 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، بہت سے دوسرے لیڈرز بھی 1 سے زیادہ حلقوں سے کرائیں گے۔ میرا یہ ہمیشہ کنسرن رہا ہے کہ سیاسی لیڈرز 1 سے زیادہ حلقوں سے کاغذات نامزدگی کیوں جمع کراتے ہیں؟ پاکستان جیسا غریب ملک جہاں پر لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے، وہاں پر ایک سیٹ پر جو ضمنی الیکشن جب ہوگا کروڑوں روپے جو خرچ ہونے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ صرف اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ یا آصف زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب یا شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب اپنی واہ کرانا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سارے حلقوں سے الیکشن لڑے اور جیت گئے ہیں، اس کے بعد ان حلقوں پہ جب الیکشن ہوتا ہے جو خرچ ہوتا ہے وہ کس کے کھاتے میں ہے؟ بڑا سمپل سا طریقہ ہے اس کا کہ حکومت کو اس حوالے سے لیجسلیشن کرنی چاہیے، اور جو لوگ 1 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑنا چاہیں وہ زیادہ سیٹوں کے ضمنی الیکشن کے پیسے خود جمع کرا دیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں نا، مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان کے لیے تو پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ اگر ایک سیٹ پر 4-5 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے، فی سیٹ کے حساب سے پیسے جمع کرائیں اور اس کے بعد الیکشن لڑ لیں۔ یہ جو ان کے الللے تللوں کے پیسے ہیں وہ میرے آپ کے حق نہ ماریں۔ جو ٹیکس کے پیسے جمع ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے پیسے جو جمع ہوتے ہیں، اس پہ یہ عیاشی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ایک سیٹ سے لڑے، ٹھیک ہے؟ اگر انہیں خوف ہے کہ وہ ایک سیٹ سے ہار سکتے ہیں، دوسری پہ آنا چاہ رہے ہیں اے یا بی، وہ کہتے ہیں یہ خوف نہیں ہے، ہم تو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ بڑے لیڈر ہیں، تو اگر اپنی لیڈری دکھانی ہے تو وہ اپنی کاسٹ پہ دکھائیں، ہماری کاسٹ پہ نہ دکھائیں۔ امید ہے اس پہ حکومت کوئی ایکشن لے گی۔ اور جناب ڈبل گیم ہو رہی ہے الیکشن سے، خیال آیا مجھے کہ اور وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب، دونوں اکٹھے ہیں۔ اس طرح رپورٹیں آ گئی ہیں، گوہر بٹ صاحب نے پوری سٹوری سنا دی ہے کہ دونوں بیٹھے ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ ہنس کس پر رہے ہوں گے بائی دا وے؟ سوچیں ذرا، سیاستدانوں پہ نہیں، سیاستدان تو وہ خود ہیں۔ اچھا، اور سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، ہنستے ہیں وہ ہم پر، مجھ پر، آپ پر، ان 22 کروڑ لوگوں پر، کہ دیکھیں انہیں کیسے بے وقوف بنایا ہے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، میری لائلٹیز یہ ہیں، میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، میری لائلٹیز وہاں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور ہم دونوں کے اپنے اپنے کاز ہیں، اور ہم دونوں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پولیٹیشنز جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ اصل میں اپنا فائدہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ میرا اور آپ کا فائدہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا فائدہ سوچنا ہے،
پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مینیفیسٹوز دینے چاہیے. ہمیں ان کے مینیفیسٹوز پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے, اور ان کی ظاہر ہے ان کی پریویس کارکردگی بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلے وہ کیا کر چکے ہیں, وہ جو وعدے کرتے ہیں ان میں سے کتنے وعدے پورے کرتے ہیں, وہ سارے ہوائی قلعے ہوتے ہیں یا کچھ کام بھی کرتے ہیں. تو اس کے مطابق اپنے ووٹ کا فیصلہ کیجیے گا. جذباتی نعرے بہت لگتے ہیں, وہ لاہور کو پیرس بنانا اور پاکستان کو چاند پر لے جانا, یہ زبانی باتیں ہوتی ہیں. پریکٹیکل چیزیں دیکھیں. میں نے اور آپ نے, ہم 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے. بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے باہر سٹیکس ہیں, وہ باہر جا کے رہ لیں گے, کئی سال رہتے ہیں, باقی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. ہمیں ان کو فورس کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کریں, تب ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. اس چیز کا خیال رکھیے گا. شکریہ.